बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस मिशन की 15 इकसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 16 मुलाहिज़ा फरमाएं। समीना का दिमाग ऐसे गुंजलक ख्यालात की अमाज गाब बना हुआ था और मिलाकर यही सब कुछ सोचते हुए उसकी आंख लग गई। सुबह घंटी की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसने दीवार गिर कलाक की तरफ देखा। 5:45 बज रहे थे। दूध वाला आमतौर पर 6 बजे आ जाता था। कभी वो चंद मिनट आगे कभी पीछे हो जाता था। वो उठकर किचन में आ गई और पतीली धोने लगी। इस दौरान घंटी एक बार फिर बजाई गई। आ रही हूँ भई, आ रही हूँ, वो कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही बाहर का गेट खोला, उसका दिल उछल कर हल्क में आ गया। उसके सामने दूध वाला नहीं, 2 पुलिस वाले खड़े थे। शारिक को रास्तों का पता नहीं था। वो गलियों ही गलियों में चलता हुआ तकरीबन 15 मिनट बाद रोड पर निकल आया। यहाँ एक रेस्टोरेंट और चंद दुकानें खुली हुई थी। बाईं तरफ कुछ फासले पर एक सिनेमा हाउस नजर आ रहा था। उस तरफ रौनक कुछ ज्यादा थी। शारिक उस सिनेमा के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि यहाँ से जाना किस तरफ है। वो सड़क पर खड़ा चलना में इधर उधर देखता रहा। फिर एक रेस्टोरेंट में घुस गया। कुछ नौजवान बैठे खुश गप्पियां कर रहे थे। शारिक की खाली मेज पर बैठ गया। उसने वेटर को इशारा करके चाय मंगवाई और हल्की हल्की चुस्कियां लेते हुए इधर उधर देखने लगा। चाय पीने के बाद वो ज्यादा देर वहां नहीं बैठा। वो उठकर काउंटर पर आ गया जहाँ एक अधेड़ उम्र बारिश आदमी बैठा हुआ था। शारिक ने 5 का नोट उसके सामने रख दिया। ये कौन सी जगह है? उसने बारिश आदमी से पूछा। आपको जाना कहाँ है? बारिश आदमी ने 2 रुपए लौटाते हुए चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं दरअसल लाहौर से पहली मरतबा यहाँ आया हूँ। राइश मनरवा सिनेमा के करीब है। एक दोस्त के साथ शाम को जना कॉलोनी आया था। वो मुझे छोड़कर चला गया था। मुझे रास्तों का पता नहीं, शारिक ने जवाब दिया। ये आगे नादर सिनेमा है और उससे आगे जरी यूनिवर्सिटी, बारिश आदमी ने कहा। फिर सड़क पर बाईं तरफ इशारा करते हुए बोला, उसी तरफ आगे निडवाला अड्डा है। वहां से घंटा घर चले जाओ तो जंग बाजार से होते हुए सीधा मनरवा पहुंच जाओगे, लेकिन फासला बहुत है। किसी तांगे या रिक्शे पर बैठ जाओ। जी शुक्रिया, शारिक कहते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वहां कोई रिक्शा या तांगा नहीं था। वो सड़क पर रुक कर इधर उधर देखने लगा। कुछ ही देर बाद सिनेमा की तरफ से एक रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया। शारिक ने उसे रुकने का इशारा किया। मनरवा सिनेमा, वो रिक्शे में बैठते हुए बोला। 15 रुपए होंगे जी, ड्राइवर ने कहा। ठीक है चलो, शारिक बोला। रिक्शा हरकत में आ गया और निडवाले अड्डे से घंटाघर की तरफ जाने की बजाय दाईं तरफ मुड़ गया और धोबी घाट के सामने रेज होटल के साथ वाली सड़क पर वाक़ई पुलिस चौकी के करीब से होता हुआ नहर के पुल की तरफ मुड़ गया। शारिक ने पुल से पहले रिक्शा रुकवा लिया और ड्राइवर को पैसे देने के बाद वहीं खड़ा रहा। रिक्शा नहर का पुल पार करके सिनेमा की तरफ मुड़ गया। शारिक कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुल की तरफ चलने लगा। पुल पर इस वक्त भी कुछ ख्वांचे वाले बैठे हुए थे। वो फलों के एक छाबड़े के पास रुक गया। वहां से सादिक के भतीजे का खोखा नजर आ रहा था। पान के खोखे या उसके करीब होटल में कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आ रही थी। बता सकते हो सादिक कहाँ मिलेगा? शारिक ने छाबड़े वाली से पूछा। होटल में बैठा है, चले जाओ, छाबड़े वाले ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अब शारिक को इत्मीनान हो गया था कि कोई गड़बड़ नहीं थी। वो नपे तुले कदम उठाता हुआ पान के खोखे के करीब से गुजर कर होटल में दाखिल हो गया। सादिक कोने में अपनी मखसूस मेज पर बैठा था। उसके पास एक आदमी खड़ा था। वो आदमी जैसे ही रुखसत हुआ, शारिक उसके करीब पहुंच गया। ओए शारिक बाबू, सादिक ने गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। कहाँ गायब हो गए थे? मैं तो परेशान ही हो गया था। ना किसी थाने में तुम्हारा पता चला, ना कहीं और से। कहाँ गायब हो गए थे यार? लंबी कहानी है, इत्मीनान से सुनाऊंगा, शारिक ने जवाब दिया। यहाँ के हालात कैसे हैं? पुलिस तुम तक नहीं पहुंची? हालात बिल्कुल ठीक हैं। पुलिस के साथ ये लक्कन मिट्टी तो होती ही रहती है। चलो घर चलकर बात करते हैं। मैं अभी उठने ही वाला था, सादिक कहते हुए उठ गया। वो दोनों होटल से बाहर निकले तो सामने एक खाली रिक्शा आकर रुका। ड्राइवर रिक्शे से उतरकर चलता हुआ सादिक के करीब आ गया। उस्ताद एक कल लाना पुत्र, माल खत्म हो गया है। सादिक ने उसकी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। ऐसा करो बीड़े से ले लो आज। उसके पास तो मिलावट वाला माल होता है उस्ताद, इसलिए तो तुम्हारे पास आते हैं। यहाँ तो हर चीज में मिलावट होती है। जहर में मिलावट से क्या फर्क पड़ता है? जहर तो जहर ही होता है। आज इसी पर गुजारा कर लो, कल मेरे पास आ जाना। चल शारिक बाबू, सादिक कहते हुए शारिक के साथ चल पड़ा। मैं तो परेशान ही हो गया था। सादिक ने घर पहुंच कर कहा, मैं तो समझा था कि तुम पुलिस के हाथ आ गए हो या मारे गए हो, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों में से कोई बात नहीं हुई। मुझे तसल्ली हुई, लेकिन परेशानी इस बात की थी कि तुम गायब कहाँ हो गए थे। मरने में तो कोई कसर नहीं रह गई थी, शारिक ने जवाब दिया। टांग में गोली लगी थी। उसने पैंट का पांचा उठाकर टांग पर बंधी हुई पट्टी दिखाई। मैं दौड़ता हुआ पता नहीं किस तरफ निकल गया था। वहां से बहुत दूर एक झुग्गी में पनाह मिल गई। 2 दिन मैंने उसी झुग्गी में गुजारे हैं। दूसरे दिन मुझे उस झुग्गी वाले से पता चल गया था कि कालू पुलिस के मुकाबले में मारा गया है और बाकी भाग गए हैं।
کالو کو تو مرنا ہی تھا، صادق نے جواب دیا۔ وہ کئی دنوں سے پولیس کو تنگ کر رہا تھا۔ تم بھی سوچو شارک بہو، ایسے کام پولیس کی مرضی کے بغیر کیے جا سکتے ہیں بھلا؟ کالو نے پولیس کو نہ صرف بتا دینا بند کر دیا تھا بلکہ انہیں آنکھیں بھی دکھانے لگا تھا۔ اس رات اڑا دیا پولیس نے اسے۔ کیا پولیس یہاں بھی پہنچی تھی؟ شارک نے پوچھا۔ جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو پولیس پورے شہر میں ہم جیسے لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کر دیتی ہے۔ پولیس کی اس کارروائی کا مطلب صفایا نہیں ہوتا بلکہ رقم جمع کرنا ہوتا ہے۔ مجھ سے بھی 5,000 روپے لیے گئے تھے بطور چندہ۔ وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر صادق تو سو گیا مگر شارک کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا ذہن سمینہ کے خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ کوشش کے باوجود وہ سمینہ کا خیال ایک لمحے کو بھی ذہن سے نہیں نکال سکا تھا۔ وہ منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا جب اس نے سمینہ کو باتھ روم سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ شارک نے پہلی مرتبہ کسی عورت کے بارے میں اس انداز میں سوچا تھا۔ سمینہ نے اس کے سینے میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ اس کے سینے میں ہلچل تو اسی وقت مچی تھی جب اس نے پہلی مرتبہ سمینہ کو دیکھا تھا اور ایک ہی سیٹ پر بیٹھ کر بس میں سفر کیا تھا۔ سفر کے اختتام پر ان کے راستے مختلف ہو گئے تھے۔ ممکن ہے شارک اسے بھول جاتا لیکن قسمت دوبارہ اسے سمینہ کے پاس لے گئی تھی۔ ایک مرتبہ وہ ایک مفرور کی حیثیت سے سمینہ کے سامنے آیا تھا۔ سمینہ نے 2 مرتبہ اس سے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور جب اسے موقع ملا تو وہ اسے پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے اس کا دفاع کر رہی تھی۔ اس طرح اس نے اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال لیا تھا۔ سمینہ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ محض ہمدردی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس تبدیلی کے پیچھے کوئی اور راز پوشیدہ ضرور تھا، اور وہ راز کیا تھا؟ کیا سمینہ بھی اسی کی طرح؟ شارک اس کے آگے کچھ نہیں سوچ سکا۔ سمینہ ایک تعلیم یافتہ عورت تھی، کالج میں لیکچرار تھی، اور وہ ایک مجرم۔ سمینہ اس کے بارے میں کسی اور رخ پر کیسے سوچ سکتی تھی؟ لیکن شارک اس کے خیال کو ذہن سے نکال نہیں سکا۔ اسے سمینہ کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس نے اسے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ وہ چند روز کے لیے کہیں آرام سے بیٹھ جائے تاکہ اس کا زخم بگڑ نہ جائے۔ یہ مشورہ دوسری باتیں محض انسانی ہمدردی کی وجہ سے نہیں ہو سکتی تھی، ضرور کوئی اور بات تھی۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے شارک نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ رات کو وہ اگرچہ 2 بجے کے لگ بھگ سویا تھا لیکن صبح 6 بجے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سین میں رکھے ہوئے ڈرم سے منہ ہاتھ دھویا اور کمرے میں آ کر لباس تبدیل کرنے کے بعد کافی چیزیں بریف کیس میں سنبھالنے لگا۔ اسی دوران صادق بھی بیدار ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے شارک بابو، کہیں جا رہے ہو کیا؟ صادق نے پوچھا۔ ہاں، شارک نے جواب دیا، ہو سکتا ہے میں آج واپس آ جاؤں یا چند روز کسی کا مہمان رہوں۔ تم 2 دن کسی کی جھگی میں رہے تھے نا؟ صادق نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں کیوں؟ شارک نے پوچھا۔ اس جھگی والے کی کوئی جوان بیٹی تو نہیں؟ صادق نے پوچھا۔ اوہ، شارک کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اور اس قسم کی باتوں سے مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں۔ تو پھر جا کہاں رہے ہو؟ یا مجھ سے بھی کچھ چھپا رہے ہو؟ صادق نے اسے گھورا۔ میں نے سوچا یہاں بیکار بیٹھے رہنے کی بجائے تھوڑی سیر ہو جائے، جنگ جا رہا ہوں۔ وہاں میرے 2 جاننے والے بھی ہیں، شارک نے جواب دیا۔ تو پھر ناشتہ کر کے جانا۔ صادق چارپائی سے اٹھتے ہوئے بولا، میں بیبے سے کہہ کر ناشتہ بنواتا ہوں۔ صبح سویرے گھر سے خالی پیٹ نکلنا اچھا نہیں ہوتا۔ ناشتہ وغیرہ کر کے جب شارک گھر سے نکلا تو 7 بج رہے تھے۔ نہر کے پل کے قریب ہی اسے رکشہ مل گیا۔ سمینہ نے بتایا تھا کہ وہ عام طور پر کالج جانے کے لیے 7:30 بجے کے قریب گھر سے نکلتی ہے، اور شارک کا خیال تھا کہ وہ 7:30 بجے سے پہلے اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ وہ سمینہ کا خیال ذہن سے نکال نہیں سکا تھا، اور رات ہی کو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مہمان کی حیثیت سے اس کے گھر جائے گا۔ جب وہ جناح کالونی میں سمینہ کے مکان کے سامنے رکشے سے اترا تو 7:20 ہوئے تھے، لیکن گیٹ پر تالا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ سمینہ شاید وقت سے پہلے ہی کالج چلی گئی تھی۔ دروازے کے سامنے کھڑا بھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ساتھ والے مکان کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی موٹر سائیکل دھکیلتا ہوا باہر نکلا۔ موٹر سائیکل کو اسٹینڈ پر کھڑے کرتے ہوئے وہ الجھی نگاہوں سے شارک کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سمینہ کالج کس وقت گئی ہیں اور کالج سے واپس کس وقت آتی ہیں؟ شارک نے اس شخص کے قریب جا کر پوچھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ مسٹر گورایا تھا۔ جس رات پولیس اس کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں آئی تھی تو یہ شخص بھی اپنے گھر سے نکل کر سمینہ کے دروازے پر آیا تھا۔ آپ ہیں کون؟ کہاں سے آئے ہیں؟ گورائے نے اسے گورا۔ میں سمینہ کا کزن ہوں، لاہور سے آیا ہوں، لاری اڈے سے سیدھا یہاں آ رہا ہوں، شارک نے جواب دیا۔ سمینہ کالج سے کتنے بجے واپس آ جاتی ہیں؟ گورایا فوری طور پر جواب دینے کی بجائے چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، سمینہ بی بی کے معاملے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کیسی گڑبڑ؟ شارک چونک گیا۔ 2-3 روز پہلے اس علاقے میں پولیس اور منشیات فروشوں میں جھڑپ ہو گئی تھی۔ ایک منشیات فروش مارا گیا تھا اور پولیس کا ایک آدمی زخمی ہوا تھا۔ پولیس ایک آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئی تھی۔ وہ آدمی پولیس کی گولی لگنے سے زخمی ہوا تھا۔ خون کے نشانات یہاں تک دیکھے گئے تھے۔ پولیس کو شبہ تھا کہ مفرور نے اس گھر میں پناہ نہ لی ہو۔ پولیس یہاں پہنچی تو آوازیں سن کر میں بھی باہر آ گیا۔ سمینہ بی بی کو سوتے میں سے جگایا گیا تھا۔
पुलिस मुतमईन होकर चली गई थी कि मफरूर यहाँ नहीं। उसके बाद भी पुलिस यहाँ आई थी और फिर पता नहीं क्या हुआ कि आज सुबह 2 बजे पुलिस फिर यहाँ आ गई और समीना बीबी को थाने ले गए हैं। मैं थाने ही जा रहा हूँ, आप भी चलिए। चलिए मैं भी चलता हूँ, शारिक ने ब्रीफ केस एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए कहा। गुराया ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। शारिक उसके पीछे बैठ गया। 10 मिनट बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए। थाने के गेट में दाखिल होते हुए शारिक का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। क्या बात है, क्या चाहते हो, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? समीना ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा। उसकी नजरें दोनों पुलिस वालों का जायजा ले रही थी। उनमें से एक हेड कांस्टेबल था और दूसरा कांस्टेबल। बीबी, हमें इतला मिली है कि मफरूर उसी घर में मौजूद है। कल रात उसे यहाँ देखा गया है, हेड कांस्टेबल ने कहा। तुम लोग समझते हो कि मैंने किसी डाकू या कातिल को अपने घर में पनाह दे रखी है? समीना के लहजे में कदरे सख्ती आ गई थी। वो इसलिए भी कुछ दलेर हो गई थी कि शारिक अब वहां मौजूद नहीं था। तुम लोग एक शरीफ औरत को क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हारे एसपी से बात करूंगी। कर लेना एसपी से भी बात, पहले हमसे तो निमट लो, हेड कांस्टेबल ने कहा। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। तुम्हारे पास तलाशी का वारंट है? समीना ने उसे घूरा। ऐसे मामलों में हम वारंटों शरंटों के चक्कर में नहीं पड़ते, कांस्टेबल ने जवाब दिया। किसी पर शुबा हो तो हम छापा मार सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। समीना परेशान हो गई थी। उसे समझने में देर न लगी कि अगर ये पुलिस वाले जबरदस्ती आए तो वो उन्हें रोक नहीं सकेगी। जाहिर है शार्क यहाँ मौजूद नहीं था। अगर पुलिस वाले तलाशी लें तो उनकी तसल्ली हो जाएगी और वो आइंदा की परेशानियों से बच जाएगी। अच्छा 1 मिनट ठहरो, उसने पुलिस वालों की तरफ देखते हुए कहा। मैं अपने पड़ोसियों में से किसी को बुला लूं, उनकी मौजूदगी में तलाशी ले लेना। समीना ने बाहर आकर गेट बंद कर दिया और गुराया के मकान की घंटी बजा दी। चंद मिनट बाद गुराया खुद बाहर आया था। समीना ने उसे पुलिस वालों के बारे में बताया तो वो उसके साथ आ गया। क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग, क्या बात है? गुराया ने पुलिस वालों को घूरा। मकान की तलाशी लेनी है, हमें इतला मिली है कि यहाँ एक मफरूर मुजरिम छुपा हुआ है, हेड कांस्टेबल ने जवाब दिया। समीना बहन, दरवाजा खोल दो, गुराया ने कहा। फिर पुलिस वालों की तरफ देखते हुए बोला, चलो ले लो तलाशी। वो दोनों पुलिस वाले समीना और गुराया के साथ अंदर आ गए और इस तरह मकान की तलाशी लेने लगे जैसे उन्हें किसी आदमी की नई सुई की तलाश हो। कमरों की तलाशी लेने के बाद कांस्टेबल जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ा, समीना का दिल उछलकर हल्क में आ गया। उसे याद आया था कि शारिक ने मैले कपड़े बाथरूम में ही छोड़ दिए थे। पतलून का पांचा ना सिर्फ खून आलूद था बल्कि उसमें गोली लगने से सुराख भी बन गया था। अगर वो पतलून पुलिस की नजरों में आ गई तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस वाले ने दरवाजा खोल दिया और बाथरूम में झांकने लगा। दाईं तरफ दीवार पर लगी हुई खूंटी पर समीना के पुरानों कपड़ों का एक जोड़ा टंगा हुआ था। दरवाजे के पीछे भी एक लंबी खूंटी लगी हुई थी और शारिक ने उस खूंटी पर कपड़े टांगे थे। पुलिस वाले ने गुस्ल खाने में झांकने के बाद दरवाजा खुला ही छोड़ दिया और वापस आ गया। शारिक के कपड़े उसकी नजरों में नहीं आ सके थे। यहाँ तो कोई नहीं सर जी, कांस्टेबल ने हेड कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा। किसी ने झूठी इतला दी होगी, वापस चलें। तसल्ली होगी तुम लोगों की? समीना ने बारी बारी उन दोनों को घूरा। हेड कांस्टेबल दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुक गया क्योंकि उसकी नजरें दरी पर एक सुर्ख डब्बे पर जमी हुई थी। वो बैठकर उस डब्बे को गौर से देखने लगा। ये क्या है, खून? उसने घूरती हुई निगाहों से समीना की तरफ देखा। समीना को एक बार फिर सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। ये वो जगह थी जहां उतरा शारिक अंदर दाखिल होने के बाद काफी देर तक खड़ा उसे बातें करता रहा। उसकी टांग के जख्म से बहने वाले खून के चंद कतरे उस जगह दरी पर गिरे थे और अब 3 दिन बाद वो जगह खुश्क हो चुकी थी। डब्बा अगरचे ज्यादा बड़ा नहीं था, दरी भी सुर्ख रंग की थी। वो डब्बा हर शख्स की नजरों में नहीं आ सकता था। उस रोज पड़ोस की 3-4 औरतें भी आई थी। वो भी दरी पर इसी जगह से गुजरी थी मगर किसी की नजर उस डब्बे पर नहीं पड़ी थी। लेकिन ये पुलिस वाले, ये डब्बा फौरन उनकी नजरों में आ गया था। ये डब्बा, वो अकलाई 2-3 रोज पहले सुर्ख रोशनाई कर गई थी। ये डब्बा रोशनाई का नहीं बीबी, कांस्टेबल ने उसे घूरा। खून और रोशनाई में बड़ा फर्क होता है। उस रात जो शख्स हमारे एक सिपाही को गोली मारकर फरार हुआ था वो खुद भी जख्मी था। उस रात तुमने पूछने पर जवाब दिया था कि यहाँ कोई नहीं आया। दूसरे दिन यहाँ से गोली की आवाज सुनकर किसी ने पुलिस को इतला दी। पुलिस के पूछने पर तुमने बताया कि बल्ब फट गया था और आज रात किसी ने पुलिस को इतला दी कि यहाँ तुम्हारे अलावा किसी और को भी नकल हरकत करते हुए देखा गया है और दरी पर यह खून का डब्बा। इन सब बातों का क्या मतलब हो सकता है बीबी? हेड कांस्टेबल चलने में खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। वो शख्स अब अगरचे यहाँ नहीं, लेकिन खून का ये डब्बा इस बात का सबूत फराहम करता है कि वो यहाँ था। देखो बीबी, अगर तुम पुलिस से ताउन करोगी तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। हो सकता है उसने असले के जोर पर तुम्हें यरगमाल बना रखा हो और तुमने जान के खौफ से उस वक्त पुलिस को कुछ ना बताया हो, लेकिन अब वो यहाँ नहीं। तुम्हें उसे कोई खौफ नहीं होना चाहिए। अगर उलिया बता दो तो हमें उसकी तलाश में मदद मिल सकती है। बसूरत दीगर यहाँ कोई नहीं आया था,
سمینا نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں مجھ سے سرخ روشنائی گر گئی تھی جسے تم خون کا دبا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم لوگ بلا وجہ مجھے پریشان کر رہے ہو۔ میں اعلیٰ افسران سے تمہاری شکایت کروں گی۔ ٹھیک ہے بی بی، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، تمہیں ہمارے ساتھ تھانے چل کر اپنا تحریری بیان دینا ہوگا۔ تھانے؟ سمینا کام کر رہ گئی۔ جی ہاں، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، جو کچھ ہمیں بتا رہی ہو وہی سب کچھ ایس ایچ او کے سامنے تحریری بیان کہہ دینا۔ سمینا بے بسی سے گورائے کی طرف دیکھنے لگی۔ گورایا حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم لوگ بلا وجہ بات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ ایک شریف خاتون ہے، کالج میں لیکچرار ہیں، ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ موکمکا کرو اس قصے کا۔ تم جانتے ہو کسی عورت کا تھانے جانا کس قدر رسوائی کا باعث ہو سکتا ہے۔ دیکھیے جی، بات کوئی معمولی نہیں ہے، حوالدار نے کہا۔ وہ ایک خطرناک ملزم ہے جو ایک پولیس والے کو گولی مار کر فرار ہوا ہے۔ تمام شہادتیں بتاتی ہیں کہ اس نے یہاں پناہ لی تھی۔ اب ہم تو بات اس طرح ختم نہیں کر سکتے۔ مکمکا بھی کرنا ہوگا تو ایس ایچ او صاحب ہی کریں گے۔ اس بی بی کو ہمارے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ سمینا عجیب سی صورتحال سے دوچار تھی۔ ایک مرتبہ تو اس کے دل میں آئی کہ شارق کے بارے میں سب کچھ بتا دے، لیکن پھر اس نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا، وہ انہیں شارق کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ پولیس اسٹیشن جانے سے اسے خاصی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن شارق کو بچانے کے لیے اس نے یہ رسوائی بھی قبول کرنا گوارا کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں پولیس اسٹیشن چلنے کو تیار ہوں، بلا کر اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لیکن تم لوگوں کے ساتھ نہیں۔ ہم گلی کو موڑ پر انتظار کرتے ہیں، اگر تم نے کہیں ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، ہیڈ کانسٹیبل نے کہتے ہوئے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں باہر چلے گئے۔ سمینا بی بی، یہ سب کیا ہے؟ گورائے نے کہا۔ کچھ نہیں بھائی صاحب، سمینا نے جواب دیا، آپ خود بھی جانتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ لوگ ایک عورت کا اکیلا سمجھ کر پریشان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس معاملے میں مجھ سے جو ہو سکے گا وہ کروں گا، پریشان مت ہونا، تم چلو، میں بھی آتا ہوں۔ گورایا یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سمینا نے چادر اوڑھی، اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ گلی میں ابھی زیادہ لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی۔ سمینا نے مکان کو تالا لگایا اور ایک طرف چلنے لگی۔ اس نے چادر اس طرح اوڑھ رکھی تھی کہ اس کا چہرہ تقریباً چھپ کر رہ گیا تھا۔ دونوں پولیس والے گلی کے موڑ پر کھڑے تھے۔ سمینا وہاں پہنچی تو وہ اس کے ساتھ ہو لیے۔ دوسری گلی کا موڑ گھومتے ہی انہیں ایک خالی تانگا مل گیا۔ حوالدار نے تانگا رکوا لیا، وہ دونوں آگے بیٹھ گئے اور سمینا پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تھانے پہنچ کر سمینا کو احساس ہوا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ پولیس والوں کو وہ گھر ہی بتا دیتی کہ مفرور ملزم نے اسے گن پوائنٹ پر یرغمال بنا رکھا تھا اور اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے زبان کھولی تو اسے جان سے مار دے گا، لیکن اس نے شارق کو بچانے کے لیے پولیس اسٹیشن آنا قبول کر لیا تھا۔ لیکن یہاں پہنچ کر احساس ہوا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکی ہے۔ پولیس کے بارے میں اس کے نظریات بالکل غلط ثابت ہوئے۔ وہ پولیس کو شہریوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا محافظ سمجھتی تھی، لیکن اب پتہ چلا کہ شہر کے چھٹے ہوئے سارے بدماش پولیس میں بھرتی ہو گئے تھے۔ ایس ایچ او ابھی گھر سے نہیں آیا تھا۔ سمینا کو ایک بینچ پر بٹھا دیا گیا۔ جو بھی پولیس والا آتا ہوس بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی شرمناک جملہ بھی کس دیتا۔ کس کے ساتھ پکڑی گئی ہے یہ؟ کب سے یہ دھندا کر رہی ہو؟ اب آئیو نا قابو میں، پتہ چل جائے گا تمہیں۔ اسے کمرے میں لے جا کر دروازے پر سپاہیوں کی لائن لگا دو نا۔ سمینا ایک ایک جملے پر کٹی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر بھاگ جائے، لیکن وہ پولیس کے جال میں پھنس چکی تھی، اور یہ ایسا جال تھا جس سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ 7 بجے کے لگ بھگ ایس ایچ او آ گیا۔ وہ لمبا تڑنگا بھاری بھرکم آدمی تھا، چہرے پر پھٹکار برس رہی تھی۔ حوالدار ایس ایچ او کے کمرے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سمینا کو بھی بینچ سے اٹھا کر اندر لے گیا۔ بیٹھ جاؤ بی بی، ایس ایچ او نے میز کے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ایک تعلیم یافتہ خاتون ہیں، کالج کی معلمہ ہے، آپ کو تو قانون سے تعاون کرنا چاہیے۔ جو بھی بات ہے آپ ٹھیک ٹھیک بتا دیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اگر آپ غلط بیانی سے کام لیں گی تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ بات یہ ہے جی، سمینا نے کہا، اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی رہتی ہوں، اس لیے میں نے اپنی زبان بند رکھی تھی۔ اوہ، ایس ایچ او سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کون تھا وہ؟ کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ میرا مطلب ہے پہلے کبھی دیکھا تھا؟ جی نہیں، میں اسے نہیں جانتی، نہ پہلے کبھی دیکھا تھا، سمینا نے جواب دیا۔ اس رات میں اگلے دن کے لیکچر کے لیے اسٹڈی کر رہی تھی کہ وہ مکان میں گھس آیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے گولی مار دے گا۔ میں نے جان کے خوف سے اپنی زبان بند رکھی تھی۔ آپ کسی اور ذریعے سے بھی پولیس یا کسی اور کو اس کی موجودگی کے بارے میں اطلاع کر سکتی تھی، ایس ایچ او نے کہا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، وہ پستول لیے میرے سر پر کھڑا تھا، سمینا نے بتایا۔
وہ کب تک آپ کے مکان میں رہا؟ ایس ایچ او نے پوچھا۔ وہ صبح سویرے ہی چلا گیا تھا، سمینا نے بتایا۔ اس نے جاتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے پولیس کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کا حلیہ بتا سکتی ہیں؟ حلیہ؟ سمینا چند لمحے خاموش رہی، پھر کہنے لگی۔ وہ درمیانے قد کا ایک بھاری بھرکم آدمی تھا، عمر 35 کے لگ بھگ رہی ہوگی، کشادہ پیشانی، آنکھیں چھوٹی، ناک لمبی اور پیشانی پر دائیں طرف چاند تارا بنا ہوا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے ایک ہیڈ کانسٹیبل کمرے میں داخل ہوا اور بتایا کہ اس بی بی کے حوالے سے 2 آدمی آئے ہیں۔ تھانے دار نے انہیں اندر بھیج دینے کو کہا۔ کچھ ہی دیر بعد جو آدمی اندر داخل ہوا انہیں دیکھ کر سمینا چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ ایک تو اس کا پڑوسی گرایا تھا اور دوسرا شارق۔ وہ دونوں تھانے دار سے ہاتھ ملا کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کہیے کیسے زحمت کی آپ حضرات نے؟ تھانے دار نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ میرا نام منظور گرایا ہے، میں ان کا پڑوسی ہوں اور کینال آفس میں سب ڈویژن آفیسر ہوں۔ میرا خیال ہے جو کچھ بھی ہوا کسی غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے۔ اور آپ؟ ایس ایچ او نے سوالیہ نگاہوں سے شارق کی طرف دیکھا۔ میرا نام شارق علی ہے، ان کا کزن ہوں، تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی لاہور سے آیا ہوں۔ جب ان کے گھر پہنچا تو گرائے صاحب سے پتا چلا کہ سمینا کے بارے میں پولیس کو کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ شارق نے بتایا۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ایس ایچ او نے پوچھا۔ لاہور میں میرا صابن کا کاروبار ہے، فیصل آباد سے مال لے جاتا ہوں۔ آج بھی کاروباری سلسلے میں آیا تھا۔ ماموں نے کہا تھا کہ سمینا کی خیر خیریت بھی معلوم کرتا ہوں۔ پروگرام یہ تھا کہ گھر پر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد مارکیٹ چلا جاؤں گا، لیکن یہاں آتے ہی اس گڑبڑ کا پتہ چلا۔ شارق نے کہا۔ سمینا کا چہرے کا زیادہ حصہ اب بھی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ وہ کنکی سے شارق کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے شارق کی دیدہ دلیری پر حیرت بھی ہوئی تھی اور خوشی بھی کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں آ گیا تھا۔ بات یہ ہے جناب، ایس ایچ او نے کہا، معاملہ بے حد سنگین ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی مفرور مجرم کو پناہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جسے بچانے کے لیے میں نے پناہ دی تھی۔ سمینا شارق یا گرائے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس نے مجھے گن پوائنٹ پر یرغمال بنا لیا تھا۔ میں اپنی جان کے خوف سے خاموش رہی تھی۔ گرائے اور شارق دونوں ہی چونک گئے۔ گرائے اس لیے چونکا تھا کہ سمینا اب تک انکار کرتی رہی تھی، لیکن یہاں اگر شاید اس نے اعتراف کر لیا تھا۔ تھانے دار صاحب، گرائے نے کہا، ڈی ایس پی چودھری اکبر میرے کلاس فیلو رہ چکے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے فون پر ان سے بات کی تھی، شاید انہوں نے آپ کو فون کیا ہو۔ نہیں، مجھے کسی کا فون نہیں آیا، تھانے دار نے کہا۔ ٹھیک اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ایس ایچ او نے ریسیور اٹھا لیا، چند منٹ تک یس سر کہہ کر باتیں کرتا رہا، پھر ریسیور رکھ کر گرائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ڈی ایس پی صاحب کا فون تھا، ان کا کہنا ہے کہ معاملہ سنگین نہ ہو تو مکا کر لیں۔ شارق بیچ میں بول پڑا، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور پھر یہ ایسا سنگین معاملہ بھی نہیں۔ ایک عورت نے اگر اپنی جان کے خوف سے زبان بند رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھی اس جرم میں شریک ہے۔ شارق نے بریف کیس گود میں رکھ کر کھول لیا اور کپڑوں کے نیچے سے 5000 روپے کے نوٹ نکال کر مٹھی میں دبا لیے اور بریف کیس بند کر کے اپنا ہاتھ میز کے نیچے سے تھانے دار کی طرف بڑھا دیا۔ جب اس کا ہاتھ واپس آیا تو اس کی مٹھی خالی تھی۔ ٹھیک ہے جناب، تھانے دار نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ڈی ایس پی صاحب اور قائد اعظم کی سفارش تو میں رد نہیں کر سکتا، اور بی بی، وہ سمینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور بی بی، آئندہ آپ محتاط رہا کریں، دروازہ کھولنے سے پہلے تسلی کر لیا کریں کہ باہر ہے کون، ورنہ کسی دن کسی مصیبت میں پھنس جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ شکریہ جی، سمینا کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شارق اور گرایا بھی اٹھ گئے۔ ان دونوں نے تھانے دار سے ہاتھ ملایا اور وہ تینوں تھانے سے باہر آ گئے۔ بہت شکریہ گرایا صاحب، شارق نے باہر آ کر کہا، آپ نے حق ہمسائیگی ادا کر دیا ہے۔ اگر آپ مدد نہ کرتے تو شاید واقعی ہی کوئی بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ آپ موٹر سائیکل پر چلیے، ہم تانگے پر آ جاتے ہیں۔ گرایا موٹر سائیکل پر چلا گیا اور وہ دونوں ایک تانگے پر سوار ہو گئے۔ راستے میں خاموشی رہی، ان دونوں میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن گھر پہنچتے ہی سمینا پھٹ پڑی۔ دیکھ لیا تم نے، یہ سب ذلت اور رسوائی مجھے تمہاری وجہ سے اٹھانا پڑی ہے۔ اگر میرے کالج میں اس بات کا پتہ چل جائے تو مجھے کھڑے کھڑے برطرف کر دیا جائے گا۔ میرے گھر والوں کو اطلاع ہو جائے تو مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ اگر گرائے صاحب مدد نہ کرتے تو مجھے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے میں یہ سب کچھ ہونے دیتا؟ شارق نے کہا۔ تم کیا کر لیتے؟ سمینا نے اسے گھورا۔ تم تو خود پولیس کو مطلوب ہو، اس کے باوجود میں تھانے پہنچ گیا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ پولیس مجھے ہی سلاخوں کے پیچھے بند کر دے گی، لیکن میں تمہیں ان پولیس والوں کے رحم و کرم پر تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم نے پولیس کو میرے بارے میں کیوں نہیں بتا دیا تھا، مجھے اسی وقت پولیس کے حوالے کیوں نہیں کر دیا؟ شارق بولا۔ یہی تو میں نہیں کر سکی، سمینا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اور شاید آئندہ بھی ایسا نہ کر سکوں۔ کیوں؟ شارق نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے، سمینا نے جواب دیا۔ ویسے وہ شارق کی شرافت کی پہلے سے زیادہ قائل ہو گئی تھی، جو اسے بچانے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر تھانے پہنچ گیا تھا۔ اگر پولیس کو اس پر شبہ ہو جاتا تو وہ یقیناً پکڑا جاتا۔
لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں؟ کل رات میں نے بڑی اذیت میں گزاری ہے۔ شارق نے اس کی بات کاٹ دی۔ رات بھر میں سوچتا رہا کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس لیے صبح ہوتے ہی یہاں آ گیا تھا کہ تم سے معافی مانگ سکوں، لیکن یہاں کی صورتحال ہی بدلی ہوئی تھی۔ اتفاق سے گرایا صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ انہیں میں نے بتایا کہ تمہارا کزن ہوں اور ابھی لاہور سے آیا ہوں۔ مجھے صورتحال کا پتہ چلا تو میں ان کے ساتھ ہی تھانے پہنچ گیا۔ اگر تم پکڑے جاتے تو؟ سمینہ نے کہا۔ تمہیں بچانے کے لیے میں پکڑا بھی جاتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا، شارق نے جواب دیا۔ سمینہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ سمینہ باہر آ گئی۔ وہ گرائے صاحب کی بیوی تھی جو دودھ کی پتیلی لیے کھڑی تھی۔ تمہارے بعد دودھ والا آیا تھا، میں نے دودھ لے لیا، مسز گرائے نے کہا۔ آئیے اندر آ جائیے، سمینہ نے اسے پتیلی لیتے ہوئے کہا۔ وہ اندر آ گئی۔ یہ میرے کزن ہیں، آج ہی لاہور سے آئے ہیں، گرائے صاحب نے مجھے بتایا تھا، مسز گرائے نے شار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی اور پھر واپس چلی گئی۔ میں نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا، صبح ہی صبح ان منوسوں کی شکل دیکھنی پڑی۔ ویسے تھانہ بڑی بری جگہ ہے، لگتا ہے تہذیب و شرافت ان پولیس والوں کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ ایسی باتیں کرتے تھے کہ شرم سے سر جھکا جا رہا تھا، سمینہ نے کہا۔ اب تمہیں یہ احساس بھی ہو گیا ہوگا کہ کسی شریف آدمی کو جرائم کی دلدل میں دھکیلنے میں ہاتھ پولیس کا ہی ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک شریف آدمی جرم اپنانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور میں ایک زندہ مثال کی صورت میں تمہارے سامنے ہوں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، سمینہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ جنہیں ہم اپنا محافظ سمجھتے تھے وہی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں اور خرابیوں کی اصل جڑ ہے۔ اس موضوع پر تو بعد میں بھی باتیں ہوں گی، تم ناشتہ بناؤ، میں صرف چائے پیوں گا، شارق نے کہا۔ سمینہ باورچی خانے میں جا کر ناشتے کی تیاری کرنے لگی اور شارق دروازے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ سمینہ اس روز بھی کالج نہیں گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سبزی گوشت وغیرہ لینے کے لیے چلی گئی۔ شارق وہ ناول لے کر بیٹھ گیا جسے وہ ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سمینہ واپس آئی تو اخبار بھی لے آئی تھی۔ فیصلہ آباد سے کوئی ڈھنگ کا اخبار شائع نہیں ہوتا تھا۔ 2-3 جو اخبار شائع ہوتے تھے ان کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تمام بڑے اخبارات لاہور ہی سے آتے تھے اور سمینہ جو اخبار لے کر آئی تھی وہ بھی لاہور ہی کا تھا۔ شارق نے ناول رکھ دیا اور سمینہ سے اخبار لے کر دیکھنے لگا۔ آخری صفحے پر 2 کالمی سرخی دیکھتے ہی وہ اچھل پڑا۔ ڈی ایس پی کے قاتل کا سراغ مل گیا۔ شارق وہ خبر پڑھنے لگا۔ یہ خبر پولیس کے ایک ترجمان کے حوالے سے شائع ہوئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ لاہور کے ایک ڈی ایس پی کو ذاتی دشمنی کی بنا پر پہلے اغوا کیا گیا اور کئی روز بعد اسے مردہ سمجھ کر سڑک پر پھینک دیا گیا، لیکن ڈی ایس پی زندہ تھا جسے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ اسی رات ملزم نے ڈاکٹر کا بھیس بدل کر بے ہوش ڈی ایس پی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس ترجمان نے یہ بھی بتایا تھا کہ ملزم ہاسپٹل سے فرار ہونے کے بعد کافی ہاؤس کے سامنے ایک رکشے پر بیٹھ کر چبرجی گیا تھا۔ رکشے ڈرائیور کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق پولیس نے ایک ایسے شخص کا پتہ چلا لیا ہے جس کا تعلق منشیات فروشوں کے ایک گروہ سے ہے۔ پولیس اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔ توقع ہے کہ ملزم کو 1 دن میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ شارق یہ خبر پڑھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ پولیس کی تفتیش اس حد تک درست تھی کہ وہ ہاسپٹل سے فرار ہونے کے بعد کافی ہاؤس کے سامنے سے ایک رکشے پر بیٹھ کر چبرجی گیا تھا۔ رکشے والے نے جو حلیہ بتایا تھا وہ کسی حد تک مختلف تھا، لیکن پولیس کو یقین ہو گیا تھا کہ قاتل چبرجی کے آس پاس ہی کا رہنے والا تھا، اور ہو سکتا ہے پولیس اس حلیے کے مطابق اس علاقے میں اسے تلاش کر رہی ہو۔ لیکن شارق مطمئن تھا کہ اس علاقے میں کوئی شخص اسے نہیں جانتا تھا، کیونکہ عام طور پر رات ہی کو وہ اس مکان میں آیا جایا کرتا تھا اور وہاں رہنے والے بہت کم لوگوں سے اس کا آمنا سامنا ہوتا تھا۔ اسے یہ بھی اطمینان تھا کہ رکشہ ڈرائیور کے بتائے حلیے کے مطابق پولیس والے اسے شناخت نہیں کر سکتے تھے۔ پولیس کی یہ تحقیق بھی درست تھی کہ ڈی ایس پی کے قاتل کا تعلق منشیات فروشوں کے گروہ سے تھا۔ پولیس تفتیش یقیناً اسی رخ پر کر رہی تھی۔ ایسے منشیات فروشوں کے بارے میں تحقیقات جاری ہوں گی جنہیں ماضی میں اس ڈی ایس پی کے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچا ہو۔ شارق کے لیے یہ بات بہرحال باعث تشویش ضرور تھی کہ اگر پولیس چھانگا تک پہنچ گئی تو گڑبڑ ہو سکتی تھی، لیکن چھانگا کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ اس کے بارے میں زبان نہیں کھولے گا۔ اس روز شام کو شارق پپل کالونی پہنچ گیا۔ رحمانیہ مسجد کے قریب اسے سلمان ایڈوکیٹ کے مکان کو تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے مکان کی نگرانی کرتا رہا۔ 8 بجے کے قریب ایک آدمی کو مکان سے نکلتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سلمان ایڈوکیٹ تھا۔ اس نے حلیہ بدلنے کے لیے اگرچہ داڑھی رکھ لی تھی، شارق اسے شناخت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ سلمان ایڈوکیٹ گھر سے نکل کر مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا ڈی گراؤنڈ کی طرف چلا گیا۔ ڈی گراؤنڈ کی طرف ایک وسیع و عریض پارک تھا۔ اس کے ایک طرف خط مستقیم کی طرح سیدھی سڑک تھی جو زیادہ تر ویران ہی رہتی تھی۔ نصف دائرے کی شکل میں دوسری سڑک کے ساتھ رہائشی اور کمرشل عمارتیں تھیں۔ ان عمارتوں میں سڑک کے رخ پر دکانوں کی وجہ سے ایک بارونق شاپنگ سینٹر بن گیا تھا۔
شام سے لے کر رات 10-11 بجے تک وہاں اچھی خاصی رونق رہتی تھی۔ یہاں 2-3 اچھے ریسٹورنٹ بھی تھے۔ ریسٹورنٹ والوں نے اپنے سامنے لان بنا رکھے تھے، یہاں شام ہوتے ہی میزیں اور کرسیاں ڈال دی جاتی تھی۔ سلمان ایڈوکیٹ بھی ایک ایسے ریسٹورنٹ کے سامنے لان میں آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اسے کسی کی تلاش ہو۔ پھر وہ ایک میز کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی وہاں آ گیا، ان دونوں نے ہاتھ ملایا اور وہ آدمی بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ آدمی بھی سلمان کی طرح 45 اور 50 کے درمیان رہا ہوگا۔ سلمان ویٹر کو بلا کر چائے کے لیے کہنے لگا۔ شارق کچھ دیر تک لان کے باہر کھڑا رہا، پھر وہ بھی آگے آ کر ان کے قریب ہی ایک میز کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا اور ویٹر کو اشارے سے چائے کے لیے کہہ دیا۔ اسی دوران سلمان ایڈوکیٹ اور دوسرا آدمی باتیں کرتے رہے تھے۔ شارق کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ سلمان ایڈوکیٹ روزانہ شام کے بعد یہاں آ کر بیٹھا کرتا تھا اور اس آدمی سے غالباً یہیں پر اس کی دوستی ہوئی تھی۔ وہ توجہ سے ان کی باتیں سننے لگا۔ جھگڑا تو سارا جائیداد کا ہے، وہ آدمی کہہ رہا تھا۔ لڑکی کی چونکہ شادی ہو چکی ہے اور اس کے بھائی سے جائیداد میں سے حصہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، سلمان نے کہا۔ لڑکی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، وہ اپنے باپ کی وراثت میں حقدار ہے۔ ہاں، اگر وہ بھائیوں کے حق میں اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے تو الگ بات ہے۔ بصورت دیگر وہ قانونی طور پر بھی اپنا حصہ وصول کر سکتی ہے۔ شرعی اور ملکی قانون نے ہر معاملے میں عورت کو پورا تحفظ دیا ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ کل میں اس کے شوہر کو تمہارے پاس ہی بھیج دوں، تم اس سے بات کر لینا؟ دوسرے آدمی نے کہا۔ تم کل اسے اپنے ساتھ لے آنا، سلمان بولا۔ کل میں دفتر کے کام سے لاہور جا رہا ہوں، میری واپسی پرسوں شام تک ہوگی۔ کل اسی وقت لڑکی کا شوہر یہاں آ جائے گا، وہ تمہیں جانتا ہے، مناسب سمجھو تو اس کے ساتھ ہی چلے جانا۔ اس کا گھر دربار غوثیہ کے قریب ہے، لڑکی سے بھی بات کر لینا، تفصیل سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں کل اس کا انتظار کروں گا، سلمان نے کہا، اور پھر وہ دوسرے موضوعات پر باتیں کرنے لگے۔ شارق اٹھ گیا، اب اسے وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی باتیں سننے کے بعد شارق نے منصوبہ بنا لیا تھا اور اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اسے 24 گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ سلمان ایڈوکیٹ نے شارق کو نہیں دیکھا تھا، وہ اس کی پشت کی طرف بیٹھا ہوا تھا، اور اگر وہ اسے دیکھ بھی لیتا تو داڑھی کی وجہ سے اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ داڑھی سے شارق کی صورت میں بڑی حد تک تبدیلی ہو گئی تھی، اور پھر سلمان تو شاید یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں شارق سے اس کا آمنا سامنا ہو جائے گا۔ شارق جب سمینہ کے گھر واپس پہنچا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ سمینہ نے اس کے انتظار میں ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شارق ایک جرائم پیشہ آدمی ہے اور اسی کی وجہ سے اسے ذلت اور رسوائی بھی اٹھانا پڑی تھی۔ وہ شارق کی طرف جھکتی ہی چلی جا رہی تھی۔ دل کے معاملات شاید ہوتے ہی ایسے ہیں، جذبات غالب آ جاتے ہیں اور ذہن معوف ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دیر تک باتیں کرتے رہے اور بلاخر شارق اصل مطلب پر آ ہی گیا۔